अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाज़रीन, कहा जाता है जब भी किसी कौम के वजूद को ख़त्म करना हो तो उसमें से सबसे पहले इंसाफ को निकाल दिया जाए, निज़ाम तालीम को निकाल दिया जाए और उनकी तहज़ीब व तमद्दुन, उनकी सकाफ़त, उनके तमाम जो तालीमात हैं उनको निकाल दिया जाए तो वो कौम जो है उसका वजूद बाकी नहीं रहता। ये वो तरीक़ाकार है जो शायद सदियों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलता आ रहा है। अगर हम देखें तो मुगलिया दौर हमारे सामने है, और अगर उससे भी पहले जाया जाए तो 12वीं और 14वीं सदी की मिसाल ली जाए तो यूरोप, बिलखसूस स्पेन के अंदर ऐसा होता रहा कि मुसलमान जो आलिम थे, उलमा थे, उलमा किराम थे, और दूसरे मुकातबे फ़िक्र के लोगों की कुतब का तर्जुमा किया जाता रहा और हमें साइंसी अलूम से और दीगर अलूम से मुतनफ़िर कर दिया गया। और ऐसे आहिस्ता मुसलमानों के अंदर ये एक जहालत का जो एक डेरा था वो आज तक कायम दायम है। डेरा डाल लिए गए, आज तक जहालत का दौर रहा है, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ये एक हकीकत है। अब दौर जदीद के अंदर लड़ाई के, जंग के बहुत से और भी तरीक़ाकार आ गए हैं। बायोलॉजिकल वार हमारे सामने, रिलीजियस वार हमारे सामने, इकोनॉमिक वार हमारे सामने है, लेकिन ये जो एक कदीम तरीक़ाकार था वो आज तक जारी व सारी है। निज़ाम अदल को निकाल देना, एजुकेशन के तालीमी मामलात को ख़राब कर देना, ये आज तक जारी व सारी हैं। रिसेंट कुछ वाक़यात हमारी पाकिस्तानी सियासत के अंदर हुए, कुछ फैसले ऐसे आए, सही थे या गलत थे, इन पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इंसाफ का मेयार हमारे मुल्क में इस वक्त क्या है उस पर हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मेजर रिटायर्ड जनाब साजिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर, मुख्तलिफ सियासी मामला पे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो सर। सर, ये बताइएगा आप, एक तो ये कि हमारे लिए बड़े उस्ताद का दर्जा रखते हैं, माशाल्लाह बड़ा इल्म है आपको। सर, ये बताइए, अल अजीज़िया केस, सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। बाइज्जत बरी कर दिया गया, कहा गया कि अल्लाह का करम हुआ है। समझना ये सर, ये करम किसकी जानिब से हुआ? डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इसको हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान में निज़ाम अदल का जो हाल है वो तो हमारी नज़रों के सामने है। आप पाकिस्तान में दो इदारे हैं, एक शरीयत कोर्ट और एक इदारा कभी वफाकी मोहतसिब का हुआ करता था। आप इस वफाकी मोहतसिब के इदारे, जिसे आप इसको नायब का नाम दे के इसको पोटेंट बनाया गया, और ये जन्म शरफ के दौर के आगाज में हुआ। लेकिन जब वो 8 साल हुकूमत करते रहे और 8 साल की हुकूमत के बाद वो यहाँ से जाने लगे, जो इस इदारे के ज़रिए सियासतदानों के मुतल्लिक़ जितना डाटा इकट्ठा किया था, उनके सारे सबूत इकट्ठे किए थे, उनमें से एक पार्टी के साथ उन्होंने बारगेन करके, यानी पीपल्स पार्टी के साथ बारगेन करके कुछ लोगों को एनआरओ दे के और अपने लिए सेफ एग्जिट निकाला। और उस सेफ एग्जिट में चूंकि इनकी बारगेन और ये सारी बातें नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं करी थी, इसलिए नवाज शरीफ उस एनआरओ में शामिल नहीं हो सके। तो ये फैसला अदालत का जो है, ये इतना लंबा इस केस की हिस्ट्री है कि ये इसको दो एंगल से आप देखेंगे। एक तो एंगल ये है कि जो आपका नून लीग का वोटर देख रहा है और वो ये समझता है कि शायद ये हमारे साथ जो ज्यादती हुई थी ये उसका अजाला है, और इसको पीटीआई का वोटर ऐसे देखता है कि जैसे हमारा जो निज़ाम अदल है उसने कोई ज्यादती की है। तो इसको एक साइड पे कर दीजिएगा। मामला जहाँ पे कौम का बिलियंस का जो सरमाया है वो इन क्वेश्चन हो, तो इस तरह के फैसले इस तरह करना कि एक चीफ जस्टिस के दौर में इसको किसी बंदे को फ्रेम किया जाता है और दूसरे में ऑल टुगेदर बरी कर दिया जाता है, तो ये हमारी अदालतों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वैसे भी आप याद रखिए, हमारा जो अदालती निज़ाम है इसके बारे में तो हमारा इनका जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी स्टैंडिंग है, हमारा तो 140th नंबर है। और 140th नंबर, ये हमारी अदल की जो सिचुएशन है ये बहुत पुअर सिचुएशन है। और इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लें कि ये मैं नहीं कह रहा, ये स्कॉलर्स कहते हैं, और जितने भी लोग इस चीज़ को देखते हैं वो ये हमारी अदालतों को बड़े बैड टाइटल दें, और एक टाइटल ये वो इनको बिचेस ऑफ द रिचेस भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सी बात है कि इस केस का ख़त्म हो जाना।
سر یہ بتائیے گا، آپ نے بڑی زبردست کہ یہ جو نظام عدل ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، یا اس کا اتنا کم جو ہے ہمارے پاس نمبر آیا ہے پوری دنیا کے اندر. ہمارا تو سر مذہب ہی اس کے اوپر بیس کرتا ہے، انصاف کے اوپر بیس کرتا ہے. اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، نام ہی ہمارا وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اور بڑی بنیادی جڑ جو ہے، روٹ جو ہے وہ ہماری انصاف کے اوپر مبنی ہے. تو کیا کہیے گا کہ یہ بات درست نہیں کہ ہمیں ایک بڑے ہی طریقہ کار کے ذریعے مذہب سے بھی دور کیا گیا؟ آپ دیکھیں، جب بھی آپ اخلاقی پیڈسٹل سے گرتے ہیں تو جو پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ کا توازن کھو جاتا ہے. اور دین جو ہے ہمارا یہ توازن ہے، اور یہ اگر آپ پوری کائنات کا نظام دیکھیں تو آپ توازن کے اوپر ہی یہ کائنات کھڑی ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے نظام عدل جو ہے اس کو پولیٹیسائز کر لیا ہوا ہے، اور ہمارا اس کو عدالتوں کے انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، یا ان کا اپنی ویگر ہونی چاہیے، یا لوگوں تک جسٹس پہنچانے کی، تو وہ جو ہے اس کو انماس کر دیا ہے. یہ ہمارا جو دوسرے سسٹمز ہے وہ انہوں نے اوور پاور کر لیا ہوا ہے اس کو. اور اس عدالت کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ججز حضرات کی تنخواہ دیکھیں، ان کی مراعات دیکھیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مراعات اور یہ ان کو جتنی جو چیزیں دی جاتی ہیں یہ کسی کام کے لیے ہیں. ورنہ یہی کام اگر پاکستان میں محنت کرنے والے لوگ کتنا پیسہ کماتے ہیں. تو ہمارا جو نظام عدل ہے اس کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ انتہائی آپ یہ کہہ لیں کہ جھگڑا ہوا ہے اور پولیٹیسائزڈ ہے. صحیح. اچھا سر، مجھے یہ حالیہ جو کیس ہے نیب کے العزیزیہ کے حوالے سے، نیب کا جو یہ کلین چٹ دے دینا یا سٹیپ بیک ہو جانا اپنے کیس سے، اس کے اثرات کیا ہوں گے سر؟ اس کے آپ کی پولیٹکس تو شاید اس طرح کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں اس سٹیج پہ پاکستان کے ووٹرز کے اندر بڑی ایک کلیئر ڈیوائڈ ہے. ایک سائڈ پہ پی ٹی آئی کا ووٹر کھڑا ہے، اس کی ساری قیادت جو ہے وہ پیرش ہو چکی ہے، ڈسمنٹل ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنے سٹان سے. دوسری طرف جو ہے نون لیگ کا ووٹر جو ہے اسے جو اخلاقی اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اس طرح سٹرانچ طریقے سے قائم ہے کہ وہ بھی ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو جہاں تک ہمارا فیوچر میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اوپر اس ڈیسیژن کا کوئی ویلیویبل افیکٹ میں نہیں دیکھتا اس کو. صحیح. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فیصلہ اب ٹھیک ہے پہلے غلط تھا، تو سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پہلے جنہوں نے فیصلہ دیا ان کے خلاف آر دے ناٹ اکاؤنٹیبل؟ کیا یہ گورکھ دھندا ایسے ہی قائم و دائم رہے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو جو ایک تو ہوتا ہے عدل دینے والا، اور ایک ہوتا ہے کہ عدل کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا. تو آپ عدل دینے سے پہلے رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہے. تو جن لوگوں نے اس کیس کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے، یا اس ادارے کو ایک پولیٹیکل کیس کے طور پہ استعمال کیا ہے، ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ بند ہونا چاہیے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ ایک دن وہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور دوسرے دن وہ جیل میں ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. سر بالکل، میں آپ سے اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں فرام دا ویری بگننگ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ ٹک نہیں پایا. 3 سال 4 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں 4 سال ہمارے ملک میں تو بد نصیبی سے. ایسا کیوں ہے کہ اتنی جلدی متنفر کیوں ہو جاتے ہیں پالیسی میکرز؟ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے دو اینگلز ہیں. ایک اینگلز ہے کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں لک آفٹر کریں گے، لیکن ایک دوسری ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی ہماری لوکل پالیٹکس کو بھی ڈرائیو کرتی ہے. تو جو گرینڈ ایجنڈا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، تو اس وقت ایک مضبوط پاکستان ویسٹرن ورلڈ کو نہیں چاہیے. پاکستان میں ان کو انتشار چاہیے، پاکستان میں ان کو ایک ایسا پاکستان چاہیے جو ان کے اشاروں پہ ناچے. تو یہ آپ 75 سال سے ہمارے ساتھ یہ گیم جاری ہے کہ جیسے ہی پاکستان اسٹیبلٹی کی لائن پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈی ٹریک کر دیا جاتا ہے. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس میں
جو انٹرنل اور ایکسٹرنل لنکیج ہے وہ مل کے کام کر رہا ہے. یہ پچھلے دنوں ایک پروگرام میں فیصل وابڈا صاحب نے ایک بات کی اور بڑی مطلب وہ میڈیا پہ اچھالی گئی کہ صادق اور امین کا جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے یہ سلسلہ کب تک چلے گا, کب اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اگر ہم صادق اور امین نہیں ہیں یعنی کہ سیاستدان, تو کیا عدلیہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ صادق اور امین ہیں, کیا وہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, صادق اور امین کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہمیشہ ہماری پالیٹکس میں غلط استعمال کیا گیا ہے. ہمارے لا کے اندر جو ایک حکمران کا صادق اور امین ہونا ہے اس کی کانوٹیشن ڈفرینٹ ہے. یہ ایک اسپرچل ٹرم ہے, اور صادق اور امین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہم ملک کا مستقبل دینے جا رہے ہیں, ملک کے ذرائع وسائل دینے جا رہے ہیں, تو آپ ان کو اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال کریں گے, ملکی مفاد میں استعمال کریں گے. لیکن آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, سیاستدانوں کے اکاؤنٹ چیک کریں, چیک کریں, تو اس کو صادق اور امین کا جو ٹائٹل ہے اس کو جمہوریت کے ساتھ لنک کرنا پرنسپلی یہ ایک رانگ جو ہے ڈیڈکشن ہے یا رانگ کنکلوژن ہے. جمہوریت میں یہ اطوار ایسے نہیں ہوتے. جمہوریت کا سیدھا سیدھا نظام ہے کہ آپ نے فریق مخالف کو آپ نے شکست دینی ہے, اور اس کی جمہوریت کی اپنی اخلاقیات ہیں. صادق اور امین جو ہے یہ اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو سر یہ کس طریقے سے نظام چلے گا کہ ہم الیکشن کیسے کر پائیں گے اگر تو یہ معاملہ, تو یہ تو ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے آئے ہیں شروع سے. عوام کس پر ٹرسٹ کرے, عوام کس کے ساتھ جائے گی, کیا کرے عوام؟ دیکھیں, آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کو کسی بھی کنٹری کی مضبوطی, آپ پوری دنیا کنٹریز کی طرف آپ دیکھیں, ان کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس کنٹری کی لیڈرشپ نے جو ملکی مفاد ہے اس کو پریفرنس دی ہے وہی قوم مضبوط ہے. جن لوگوں نے ذاتی مفادات کی, جن سیاستدانوں نے یا جس ملک کے سیاستدانوں نے یا ہینڈلر نے اپنے مفاد کو زیادہ ترجیح دی ہے, وہ ملک تمام کے تمام آپ کو اس وقت دنیا میں کمزور اور کلائنٹ سٹیٹس کے طور پہ نظر آئیں گے. اور آپ دیکھیے, آپ ہمارے پیرالل دیکھ لیں, آپ ہندوستان کی مثال دیکھ لیں, وہ کسی بھی معاملے میں کسی کے سامنے ملکی مفاد میں کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن ہم جو ہے مفادات, ملکی مفاد تو ہمارے کہیں اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ ملکی مفاد کیا ہوتا ہے اور کون سی چیز ملکی مفاد میں ہے. اور عوام کے لیے ظاہر ہے کہ عوام اس کو دیکھتی ہے اپنی ضروریات کے اینگل سے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں, ہماری حکومت کیسے ہمارے لیے کیا کر رہی ہے, تو اپین ہوتی ہے ان کے مفادات کی. لیکن جب حکومت میں آئے ہوئے لوگ ان سے زیادہ اپنے اوپر توجہ دیں یا اقربا پروی پہ لگ جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام جو ہے وہ تو اسی طرح 75 سال سے جس حالت میں ہے اسی طرح رہیں گے. ان کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا کسی بھی حکومت سے. یعنی کہ آگے بھی فائدہ ہمیں فی الوقت نظر نہیں آ رہا. الیکشن اسی طریقے سے ہوں گے. اور الیکشن کے حوالے سے ہم بات کریں سر, تو بڑی کنفیوژن کریٹ کی گئی تھی. حالانکہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ایمبیگوٹی نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے, لازمی طور کے اوپر ہونے 8 فروری کی تاریخ جو ہے وہ ڈکلیئر ہے. تو کیا کہیے گا, یہ جو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے الیکشن مین پولیٹیکل سٹریم پارٹیز کی طرف سے, چودھری منظور صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے الیکشن ہونے لیکن معاملات صحیح نظر نہیں آ رہے, ہم بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے کسی بڑے, خدا نخواستہ کسی بڑے حادثے کی طرف جا رہے ہیں, شاید 9 مئی سے بڑا واقعہ. ایسا کیوں کہا سر انہوں نے؟ ڈاکٹر صاحب, پہلے نمبر پہ تو جو الیکشن اتنے قریب آ چکے ہیں اور ملک کے اندر کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی, یہ بڑی سٹرینج بات ہے. اس وقت پاکستانی ووٹر جو ہیں وہ خود بھی سسپیشس ہیں, اور ایسے ایک آرٹیفیشل سا مصنوعی خوف جو ہے وہ پیدا ہوا ہے, اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی کہ الیکشن ہوگا, کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. آف کورس چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسے ہی لینا چاہیے. لیکن جو چودھری منظور صاحب نے بات کی ہے اس کی اس کے 2-3 اینگل ہیں جس سے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلا اینگل تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت
میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے بعد جب میاں نواز شریف سندھ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ پاکستان کے مستقبل کا الیکشن کا نقشہ ہے کہ ایک نئی پارٹی تحریک استحکام بھی جو ہے بہت بڑا سٹیک ہولڈر بن کے نکلی ہے. تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کا پورے ملک سے کہیں نام و نشان ہی نظر نہیں آتا. اور اگر جو چودھری منظور صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کسی خوفناک انجام کی طرف سے بڑھ رہے ہیں تو ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ اس انجام تک لانے والی گاڑی میں آپ بھی کافی عرصہ سے ڈرائیور رہے ہیں اور ان کا یہ خوف اور خدشہ ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ پارٹی پہلے جس طرح سندھ سے ریپ اپ ہوئی تھی جس طرح یہ پارٹی کے پی سے ریپ اپ ہوئی تھی ان کو اس وقت سندھ میں بھی بڑے شدید خدشات ہیں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت ایم کیو ایم کی طرف قدم بڑھایا ہے. اسی طرح دیگر پارٹیاں بھی جب الیکشن قریب آئے گا تو میاں نواز شریف جس پارٹی کو وہ دیکھیں گے مین پارٹی آگے جا رہی ہے تو اس کے قریب ہوتے جائیں گے. ایسے میں پیپلز پارٹی کے لیے خطرات اور خدشات بڑھتے جائیں گے اور اس خطرے اور خدشن کو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو بھی جو ہے کئی دفعہ اس چیز کو ایڈریس کر چکے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. صحیح. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کر سکتی ہے سر؟ دیکھیں یہ سیاست ایک تو سیاسی اقدار ہوتی ہیں ہمارے جو کسی بھی پارٹی کا اپنا اس کا ایجنڈا ہوتا ہے اس کے مطابق چلتی ہے لیکن ہمارے یہ موریلٹی بہت لو ہے اور یہاں پہ کوئی پارٹی کسی وقت بھی جو ہے کسی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ایک دوسرے پہ کبھی بہت ہی سیریس الزامات وغیرہ لگاتے ہیں لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے یا حکومت میں جانے کی باری آتی ہے تو وہ ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرتے ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں. ایک وقت وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے وہ خاندانی دشمن ہیں. تو یہ عین ممکن ہے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ اتحاد کسی بھی اینگل سے یہ کسی بھی طرف جو ہے نا یہ مڑ سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر. ہم ایک لیں گے شارٹ بریک کے بعد آئیں گے اور آپ سے ہم ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, دیگر جو فیصلے عدالتی نظام ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, بالخصوص ہم فلسطین کشمیر کے حوالے سے اور بھارتی دہشت گردی جو جاریت ان کی جاری و ساری ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ناظرین, ٹیک اے ویری شارٹ بریک, اسٹے ود اس. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین, بریک جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے العزیزیہ کیس کے حوالے سے اور دیگر کیسز کے حوالے سے. میجر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیس ہے اس کو ری اوپن کیا گیا, اس کے اوپر ٹرائل چل رہے ہیں آج کل. سب سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ناظرین کو تھوڑا سا کیس کا تھوڑی یاد دہانی کروائی, کیا معاملہ تھا اور اس وقت کس سٹیج پہ کھڑے ہیں ہم لوگ. دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا ایک ٹیسٹ کیس ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیریئر ہے یہ کیسے بنا, کیسے یہ ایک وزیر اعظم کے طور پہ ابھرے. لیکن جب وزیر اعظم کے طور پہ ابھرے اور ان کی ریئلائزیشن کا لیول جب ہائی ہوا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان بیسیکلی امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. اور یہ وہ سٹیج تھی کہ ان کو اس چیز کی جب ریئلائزیشن ہوئی, کوششیں کی ہیں انہوں نے پہلے نمبر پہ تو امریکہ کی فلائٹ کے خلاف ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا, پھر انہوں نے چائنا کو پاکستان کا کشمیر کا کچھ حصہ دے دیا
جو آج بھی 15% کشمیر کا حصہ چائنا کے پاس ہے، بھٹو کا دیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے OIC کی پاکستان میں اجلاس کروائے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا جی کہ ہم گاز کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ ابھی اس کا ٹوٹلی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا انٹرنیشنل پولیٹکس میں بڑا یہ مشہور فقرہ بولا جاتا ہے کہ بھٹو یہ جب قید کے دنوں میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہینری از کلنگ، اور یس یہ ہینری از کلنگ وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ مجھے یہ گورنمنٹ سے اتارنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا پاس لیجئے، اس میں ہمارے حکمرانوں کے اندر ایک یہ مسئلہ بھی ہے، خرابی بھی ہے کہ ان کا جب صاحب اقتدار میں تھے، پورے طور پہ یہ پاور میں تھے، تو ان کی ایروگنس کا یہ لیول تھا کہ یہ آرمی کے جنرل کے بارے میں بڑی رومانی اور ایسی بلو دی بیلٹ باتیں کیا کرتے تھے۔ میں ضیاء الحق صاحب جن کے ہاتھوں ان کی پھانسی کا والا کام جو ہے انجام پایا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ایکڈیمکس جانتے ہیں، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کو یہ کہا کرتے تھے ہی از مائی مونکی جنرل، اور ان کو اپنا منکی سمجھتے تھے۔ تو اگر آپ کا ایروگنس کا یہ لیول ہو اور اس کے بعد آپ نے چلے انٹرنیشنل پولیٹکس ایرینا میں، تو آپ پاکستان کے مفاد کا آپ تفظ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے ملک کے ایک ادارے کا جو سربراہ ہے اس کو اگر آپ اپنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرے بندگی پہ ناچے گا، تو یہ ان کو یہ چیز لے ڈوبی۔ اور یہ کیس ابھی جو اوپن ہوا ہے، اس کو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ایسے ایک ڈسٹریکشن نظر آتی ہے کہ اس کے تمام کردار نہیں ہے، اس کیس کو اوپن کر کے کیا کریں گے یہ؟ حالانکہ اس کیس کے جو ایک جج ہیں وہ آلریڈی کنفیس کر چکے ہیں اٹ واز اے پولیٹیکل مرڈر۔ تو اس کو آپ اگر آپ کیس کا پورا سارا نکال بھی لیں گے تو آپ کو اس سے آخر میں ملے گا کیا؟ یہ قوم کا اور لوگوں کا وقت ضائع کرنے اور لوگوں کی اوپینین کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ صحیح۔ تو سر یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جوڈیشل مرڈر ہے انڈیڈ، یہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، کیا کہیے گا اس بارے میں؟ جی، یہ ہماری تاریخ کا یہ حصہ صرف ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے، ہماری تاریخ کے اس طرح کے بڑے بلیک مولز ہیں ہماری تاریخ پہ۔ آپ دیکھیں ضیاء الحق صاحب کا کسی نے کوئی کیس جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ کیسے وہ مرڈر ہوئے؟ بے نظیر کو جب مرڈر کیا گیا تو تھوڑے ہی لمحے کے بعد وہ سڑک جو ہے وہ اس کو دھو ڈالا واش گیا کر دی تھا۔ گئی تھی۔ اور تو آج پاکستان کی ہسٹری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس دیکھتے جائیں جنیجو خان کے ساتھ کیا ہوا، آپ کی ایئر چیف جو ہے اس کے طیارے کو مار گرایا گیا، پچھلے دنوں میں ایک آپ کا لیفٹیننٹ جنرل گر گیا۔ تو یہاں پہ تو پاکستان کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور آپ اس کو ذوالفقار علی بھٹو تو ایک کیس ہے، وہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور بڑے طاقتور وزیر اعظم رہے ہیں اپنے دور کے، لیکن اس طرح کے کیسز تو آپ کی ہسٹری میں بہت سارے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، اور انٹرنیشنل کانسپریسی جو ہے اس کی یہ بیوٹی ہے کہ اس کے کبھی بھی جو کام کرنے والے ہیں وہ ان کا اتفاق بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کبھی عدالت تک پہنچتے ہیں، ان کو انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ ہمیشہ بچا لیتی ہیں۔ تو سر آپ کیا کہیں گے کہ ہسٹری کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے؟ اب بہرحال چاہے کچھ بھی ہے، ایک ہمارے وزیر اعظم تھے اور ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ان کے ساتھ، آپ کی جو ہسٹری ہے تمام معاملات کو درست ہونے چاہیے، جو قصوروار ہیں کسی بھی کیس کے اندر ان کو جو ہے سزا ملنی چاہیے یا جزا ملنی چاہیے۔ کیا کہیے گا اس حوالے سے کہ ہم کیوں ہر 30 سال 40 سال کے بعد جو ہے یہ اس طرح کے کیسز ری اوپن کر لیتے ہیں، اور پھر ہم دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی وہ فیصلے بڑے غلط ہوئے تھے اور آج جو ہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے؟ تو یہ رونا دھونا کیا ہمارا اسی طریقے سے جاری ساری جگہ؟ کیا کچھ عرصے کے بعد ہم یہی بات عمران خان کے بارے میں بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسز جو تھے وہ اس طرح تھے یا اس طرح تھے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ کار میرے نزدیک جو ہے، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک میڈیا ٹرائل کا حصہ بنا دیں یا لوگوں کے لیے ہائپ کریٹ کر دیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کمیشن بنایا، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے جتنے بھی ان ایکسپلورڈ کیسز ہیں یا ایمبیگوس کیسز ہیں
स्टार्टिंग फ्रॉम खान लियाकत अली खान, तमाम केसेस को इकट्ठा किया जाए और वो कमीशन जो है इस पे मुसलसल रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करे, और वो जो रिपोर्ट तैयार की जाए उस रिपोर्ट को जो है हमारी एकेडमिक्स का हिस्सा बनाया जाए और उसको हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए कि हमारे साथ ये हुआ है, ताकि फ्यूचर में हम इस चीज से बच सकें। इसका तरीकाकार ये नहीं है कि उसको मीडिया में फेंक दें और इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या किसी इदारे के ऊपर उंगलियां उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सही सर, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम इंटरनेशनल सियासत की तरफ भी जाएंगे। सर ये बताइए, कौमी इदारों की जो निजकारी का मामला सामने आ रहे हैं आजकल, उसके हवाले से बताएंगे सर, ये क्यों वाइट एलिफेंट हम जो है वो बना लेते हैं, इदारों को जो है बेकार कर देते हैं, और फिर बाद में हमें ख्याल आता है कि यार आज इसकी जो है टाइमली हम ये स्टेप क्यों नहीं लेते, अगर हमने ये स्टेप उठाना है तो? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो आपका जो डोमेस्टिक पहलू है उसमें तो ये है कि इदारे की कैपेसिटी थोड़ी होती है, आउटपुट थोड़ी होती है, लेकिन सियासी बुनियादों पे उसमें भर्ती ज्यादा कर दी जाती है और लोग अपने भर्ती, हर आने वाली हुकूमत उसमें अपने लोग भर्ती करने की कोशिश करती है। लेकिन इसका जो इंटरनेशनल एंगल है, इंटरनेशनल एंगल से अगर आप इसको देखेंगे तो इस वक्त जिस वर्ल्ड में हम सरवाइव कर रहे हैं ये बेसिकली कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और इसमें आजकल मल्टी नेशनल कंपनीज का जो है ये एक कल्चर है, और इस कल्चर में बहुत प्ले होता है कि मुख्तलिफ ममालिक के इदारे जो हैं उनको विलफुली वीक किया जाता है और उनको फिर ऑन सेल किया जाता है, और ऑन सेल करने के बाद ये इंटरनेशनल फोर्सेस उन इदारों को खरीदती हैं और फोर फ्रंट पे उनके उसी एरिया के, लेकिन ये इंटरनेशनल फोर्सेस ये काम करती हैं। सही। अच्छा सर, ये तो था तमाम हमारे जो है नेशनल मामला। मुझे ये बताइएगा फ़लस्तीन के हवाले से क्या मामला चल रहे, थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ आपके व्यूज जानना चाह रहा हूँ सर। थोड़ा जो है ये इसको आप देखें, एक तरीका तो ये है कि इसका हिस्टोरिकल जो एक बैकग्राउंड है उस एंगल से आप इसको देखेंगे कि जो एक गैर कानूनी जो आबादकारी है वहां पे यहूदियों की जो डाइंग पावर जो है उस वक्त की सुपर पावर जिसको आप कहते हैं कि ब्रिटेन ने अमेरिका के शारे पे नॉर्थ पे यहाँ पे ला के तमाम दुनिया से यहूदियों को आबाद किया था। एक तो इसके हिस्टोरिकल है एंगल है, दूसरा इसका ये है कि आजकल जो आप इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं तो इस वक्त दुनिया एक दफा फिर जो है दो तकसीम होती नजर आती है। एक ब्लॉक जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक है और एक चाइना और रशिया का ब्लॉक है। तो जिस तरह चाइना ने एक प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसे ओबोर आप कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, जिसका हिस्सा पाकिस्तान में ये आया हुआ जो सी पैक भी है। इसी तरह पिछले दिनों जब G20 ममालिक की समिट हुई थी भारत में, तो उस वक्त वहां पे इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा था कि हम जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कि जो तमाम दुनिया के प्रोजेक्ट को डिफीट कर देगा, और उसको उन्होंने पिवट हिस्ट्री का नाम दिया था। और ये पिवट हिस्ट्री क्या है कि बेसिकली ये जिस तरह चाइना का रोड है और ये एक नेटवर्क है ट्रेड के लिए, इसी तरह वो भी लिंकेज के लिए उन्होंने यूरोप से लेकर इसराइल से होता हुआ, अरब ममालिक से होता हुआ। जी 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 नाज़रीन, मेजर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और सारी हमारी बात हो रही थी नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इनकी जो सियासत है उसके हवाले से। तो ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर, और फ़लस्तीन के हवाले से भी जो है हमारे मामला जो हैं वो मुस्लिम उम्मा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए राय उमर फारूक को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।